हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको हाल ही में आई एक्शन मूवी बैड बॉयज राइड और डाई की कहानी सुनाएंगे। इस फिल्म के पिछले हिस्से में हमने आर्मांडो नामी एक लड़के को देखा था जिसने कैप्टन हॉवर्ड को कत्ल करने के बाद माइक को तकरीबन मार ही डाला था। दरअसल आर्मांडो अपनी माँ के कहने पर उन तमाम लोगों को मार रहा था जिन लोगों की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी, और माइक की वजह से उसके फादर पुलिस के हाथों पकड़े गए थे। और हमने देखा था कि जब माइक अरमांडो को मारने आता है तो माइक को पता चल जाता है कि असल में अरमांडो माइक का ही बेटा है। लिहाजा माइक इससे लड़ना बंद कर देता है, और इस बात का जैसे ही अरमांडो को पता चलता है उसके पैरों से तो ज़मीन ही निकल जाती है, और वो माइक को अपनी माँ की गोली से बचाते हुए उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है। फिर हमने देखा था कि अरमांडो को लोगों की कत्ल करने की वजह से उम्र कैद हो गई थी। अब फिल्म के इस पार्ट में हम देखते हैं कि माइक अपनी नई गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से शादी के लिए मार्क्स के साथ वक्त पर शादी के मकाम पर पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगा रहा होता है। गाड़ी के तेज़ रफ्तार होने की वजह से मार्क्स की हालत ख़राब हो रही होती है, इसलिए वो माइक से गाड़ी को रोकने का कहता है ताकि वो जूस पी सके, लेकिन माइक गाड़ी नहीं रोकता। लिहाजा मार्क्स उल्टी करने का बहाना करता है। माइक मार्क्स को 90 सेकंड में ड्रिंक लेकर वापस आने के लिए कहता है। मार्क्स को दिल की बंदिश की वजह से किसी भी किस्म का जंक फूड खाने की इजाज़त नहीं होती, पर यहाँ दुकान से ड्रिंक लेते हुए मार्क्स को एक हॉट डॉग नज़र आ जाता है, तो वो जल्दी से ही हॉट डॉग भी तैयार करवा लेता है। पर इससे पहले कि वो खाना शुरू करता, वहाँ एक चोर चोरी करने के लिए आ जाता है। यहाँ क्योंकि मार्क्स को आने में देर हो गई थी, लिहाजा माइक भी दुकान के अंदर आ जाता है, और जब वो मार्क्स के हाथों में हॉट डॉग देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और वो उसे दोबारा गाड़ी के अंदर जाने का कहता है। इसका गुस्सा देखकर मार्क्स चोर को कहता है, माफ़ कीजिएगा जनाब, मुझे अभी जाना होगा। फिर वो एक ही झटके में चोर से बंदूक छीन लेता है, और इसी लम्हे माइक चोर की टांग में गोली मार देता है और मार्क्स को साथ लेकर चला जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है। शादी में माइक की पहली गर्लफ्रेंड रीटा अपने नए बॉयफ्रेंड लॉकवुड के साथ आती है, जो मियामी के मेयर के ओहदे का उम्मीदवार भी होता है। हॉवर्ड की मौत के बाद रीटा ही एमओ की कप्तान थी। ये वही खुफिया एजेंसी है जहाँ पर ये सब लोग काम करते हैं। यहाँ माइक के एमओ के साथी डॉरिन और कैली भी मौजूद होते हैं। हॉवर्ड की बेटी, जो कि एक अमरीकी मार्शल होती है, अपनी बेटी के साथ इस शादी पर आई होती है। फिर हम मार्क्स को देखते हैं जो कि माइक की शादी की खुशी में डांस कर रहा होता है, लेकिन डांस करते हुए अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी पानी में डूब रहा हो। माइक इसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ एक लम्हे में मार्क्स की पूरी ज़िंदगी उसके सामने आ जाती है। वो ख़ुद को साहिल समंदर पर पाता है, जहाँ कैप्टन हॉवर्ड इसके सामने नमूदर होते हैं और उसे कहते हैं कि उसका वक्त अभी नहीं आया है, और इसके कान में कुछ सरगोशी करते हैं। मार्क्स मुस्कुराता है और फिर इसे अस्पताल में होश आ जाता है। वो फ़ौरन अपना कमरा छोड़कर अस्पताल की छत पर चला जाता है। उसे लगता है कि उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई, लिहाजा वो अपने बाजू फैलाकर छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा होता है। माइक आहिस्ता से इसे पीछे हटने के लिए कहता है। यहाँ मार्क्स माइक को कहता है कि वो खौफजदा ना हो, क्योंकि इसका वक्त अभी नहीं आया है। माइक फिर भी इसे नीचे उतार लेता है, और मार्क्स माइक को गले लगाता है। इससे बताता है कि एक तूफ़ान आने वाला है और चीज़ें बदतर होने वाली हैं। ये इनके इम्तिहान का वक्त है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेम्स नामी एक शख्स एक कार्टेल ऑपरेटर के पास आता है। कार्टेल ऑपरेटर का काम जुर्म की इस दुनिया में पैसे के इधर उधर करना होता है। जेम्स इस कार्टेल ऑपरेटर को कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट में 170 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का कहता है, जिसके लिए जेम्स कार्टेल ऑपरेटर से इसी के बैंक अकाउंट का पासवर्ड मांगता है। लेकिन जब वो इनकार करता है तो जेम्स कार्टेल की बीवी को इसके अफेयर्स के बारे में बताने की धमकी देता है। इसकी वजह से कार्टेल ऑपरेटर उसे अपने अकाउंट का पासवर्ड दे देता है। जेम्स अपने हैकर्स की मदद से 2004 से 2020 के दरमियान मुख्तलिफ वक्तों में कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट में पैसे मुंतकिल करता है। इसके बाद जेम्स कार्टेल की गर्लफ्रेंड के हाथों में बंदूक रखकर कार्टेल को गोली मार देता है। इसके बाद जेम्स उसकी गर्लफ्रेंड को भी गोली मार देता है, और हम खबर देखते हैं कि कार्टेल की गर्लफ्रेंड ने गुस्से में से गोली मार दी जब इसे पता चला कि वो इसे शादी नहीं करेगा, और इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दूसरी तरफ हम मार्क्स को देखते हैं जिसे अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है और वो घर जा जाता है। यहाँ माइक खामोशी से मार्क्स की हरकतों के बारे में उसके घर वालों को बता देता है। वो इन्हें बताता है कि मार्क्स अस्पताल की छत पर नंगा खड़ा हो गया था और अजीब गरीब बातें कर रहा था। यहाँ घर पर जब मार्क्स को अपना चिकन टिक्का नहीं मिलता तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसके दामाद ने इसे खाया होगा, इसलिए वो उससे लड़ता है और कहता है कि तुम अपने लिए कोई काम क्यों नहीं तलाश करते। इसका दामाद जवाब देता है कि वो एक अमरीकी मरीन है
جس پر مارکس اسے ڈیوٹی پر جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ جواب دیتا ہے کہ وہ چھٹی پر ہے۔ اس کے بعد مارکس اپنے گھر میں لگے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کا کھانا پھینک دیا تھا۔ اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ تمہیں ڈاکٹر نے جنک فوڈ کھانے کا منع کیا ہے، اور وہ اسے کھانے کے لیے سلاد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم مائکس کو دیکھتے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے اپنی اچھی اور بری یادیں دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پینک اٹیک آتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلی صبح مائک کو نیوز چینل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سابق کیپٹن ہاورڈ بہت عرصے سے جرائم پیشہ تنظیموں سے وابستہ تھے اور ایک کرپٹ آفیسر تھے۔ یہ سن کر مائک مارکس کے ساتھ ہیڈ کوارٹر جاتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ ہاورڈ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں لاکوڈ اسے بتاتا ہے کہ ایک کارٹل آپریٹر 2 ہفتے پہلے مر گیا تھا۔ ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاورڈ اس سے کافی عرصے سے رابطے میں تھا، اور ہاورڈ کے اکاؤنٹ میں کارٹل آپریٹر کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ ٹرانزیکشنز بھی ہوئی ہیں، لہٰذا اس چیز کی ایف بی آئی تحقیق کر رہی ہے۔ یہاں ایک آفیسر ہاورڈ کو گالی بکتا ہے تو مائک ایف بی آئی کے اس آفیسر سے لڑ جاتا ہے۔ یہاں ہاورڈ کی بیٹی جوڈی بھی آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ وہ مائک سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا ناجائز بیٹا نہ ہوتا تو آج میرے والد زندہ ہوتے۔ یاد رکھنا، اگر تمہارا بیٹا کبھی میرے سامنے آیا نا تو میں اسے گولی مار دوں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹل کے ساتھ ہاورڈ کے تعلقات کے بارے میں سچائی جاننے کے لیے مائک اور مارکس ارمانڈو سے ملنے جیل آتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ارمانڈو ہی پورے کارٹل کو چلاتا تھا۔ ارمانڈو انہیں بتاتا ہے کہ ہاورڈ ایک ایماندار آدمی تھا اور ہاورڈ نے کارٹل کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ جس کے بعد مائک پوچھتا ہے کہ تم نے پھر ہاورڈ کو کیوں قتل کیا؟ تو ارمانڈو سے بتاتا ہے کہ ہاورڈ کو اس کی ماں کے ہٹ لسٹ میں ان کے اپنے ہی محکمے کے لوگوں نے رکھا تھا، اور انہی کے محکمے کے لوگ ہاورڈ کو مجرم بنا کر قتل کرنا چاہتے تھے، اور اب ایف بی آئی کے ہی لوگ ان دونوں کے ساتھ شطرنج کے ماہروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مائک ارمانڈو سے ہاورڈ کو فریم کرنے والے شخص کا نام پوچھتا ہے تو ارمانڈو کہتا ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتا وہ کون ہے، کیونکہ میری ماں اس کے ساتھ ہمیشہ بات کرتی تھی، پر میں نے اسے ایک بار دیکھا ہے۔ دوسری طرف ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو اپنے خفیہ ٹھکانے پر ہاورڈ کی فائلوں اور پرسنل کمپیوٹر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہاورڈ کے پاس اس کے خلاف کون سا ثبوت موجود تھا، پر اسے یہاں کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب وہ ہاورڈ کا پرسنل لیپ ٹاپ کھولتا ہے تو ایک ویڈیو فائل خود بخود مائک اور مارکس کے موبائل پر سینڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انہیں یہ ویڈیو ملتی ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاورڈ کا نمبر کون استعمال کر رہا ہے، لہٰذا وہ اس ویڈیو کو کھولتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہاورڈ انہیں بتاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ویڈیو ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ ہاورڈ اسے بتاتے ہیں کہ ان کے محکمے میں کوئی نہ کوئی غدار ہے۔ ہاورڈ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کے بعد ہاورڈ انہیں فلیچر سے ملنے کا کہتے ہیں۔ فلیچر ان لوگوں کے پاس پہلے کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ کام کرتا تھا، پر اب فلیچر ایک NFT آرٹسٹ بن گیا ہے جو کہ ڈیجیٹل آرٹ کریٹ کرتا ہے۔ یہ دونوں فوراً فلیچر سے ملنے پہنچتے ہیں۔ یہاں فلیچر اشاروں سے مائک اور مارکس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاورڈ نے جو اسے ثبوت کہا تھا وہ اس کے NFT میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ انہیں واضح طور پر کچھ نہیں بتاتا، لہذا مارکس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پہ بندوق نکال لیتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کے جیمز خاموشی سے پیچھے سے فلیچر کے اوپر گولی چلا دیتا ہے، جس سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید مارکس نے اسے گولی ماری ہے۔ اس کے بعد مارکس اور مائک جیمز کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران مارکس کو کاکٹیل پینے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور چونکہ اسے یہ یقین تھا کہ وہ اب امر ہو گیا ہے، لہذا وہ گولیوں کے درمیان کھڑا ہو کے جیمز کے لوگوں کو گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جیمز کے لوگ اس ایکزیبیشن سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں مائک اور مارکس ان کا پیچھا کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر مائک کو پینک اٹیک آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیمز تقریباً اسے وین سے مارنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن مارکس اسے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیلی کو فلیچر کے NFT پر ایک بارکوڈ ملتا ہے، اور وہ جب اسے کھولتی ہے تو اس بارکوڈ سے ایک ویڈیو کا لنک ظاہر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہاورڈ انہیں بتاتا ہے کہ 9 سال قبل وہ لوگ ڈرگز کی ایک لاٹ پر چھاپا مار رہے تھے، لیکن وہ شپمنٹ عین وقت پر غائب ہو گئی تھی اور ہمیں انویسٹیگیشن کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن میں نے خاموشی سے انویسٹیگیشن جاری رکھی، جس سے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ کرپٹ ہیں، لہٰذا میں نے ان لوگوں کے خلاف ایویڈنس جمع کیے اور اس کی ایک فائل بنا کے اسٹوریج یونٹ میں چھپا دی۔ ہاورڈ مائک اور مارکس کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو وہ فائل تلاش کرنی ہے اور ان لوگوں کی کرپشن سب کے سامنے لانی ہے۔ اس کے بعد مائک ہیڈ کوارٹر جاتا ہے
اور ریٹا اور لاکوڈ کو بتاتا ہے کہ ارمانڈو یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ ہاورڈ بے قصور تھا اور اس شخص کی شناخت بھی کر سکتا ہے جس نے ہاورڈ کو پھنسایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے محکمے سے کسی نے جیل کے اندر ارمانڈو کو مارنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا آپ اسے یہاں سے شفٹ کروا دیں۔ لہٰذا لاکوڈ ارمانڈو کو ان کی جیل سے منتقل کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈورین مائک کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ انہیں اسٹوریج یونٹ مل گیا ہے۔ مائک اور ماکس ارمانڈو کو لے کر ہیلی کاپٹر میں میامی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن جیمس یہاں امریکی مارشل کے ہیلی کاپٹر میں اپنے آدمیوں کے ساتھ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کی گردن میں چاقو رکھ کر کنٹرول روم کے لیے ایک میسج پڑھواتا ہے کہ قیدی ارمانڈو مائک اور مارکس کے ساتھ فرار ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ اس کے بعد جیمس پائلٹ کو مار دیتا ہے، جس کے بعد جیمس ہیلی کاپٹر کا پچھلا دروازہ کھول دیتا ہے اور کاکپٹ سے باہر آ کر فائرنگ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر گرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیمس ایک پیراشوٹ پہنتا ہے اور ساتھ ہی ارمانڈو کے سیل کی رسی کھول دیتا ہے اور نیچے کود جاتا ہے، پر مائک اس کی رسی کو پکڑ لیتا ہے اور ارمانڈو کو گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے، لیکن پھر مارکس اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ رسی ٹوٹ جاتی، مائک سیل کھول لیتا ہے اور اس کے بعد یہ تینوں مل کر ہیلی کاپٹر کی پانی میں کریش لینڈنگ کراتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ارمانڈو ان دونوں کی فون پھینک دیتا ہے اور وہ میامی پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف پولیس انہیں مفرور قرار دے دیتی ہے اور جوڈی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ان کی تلاش کے لیے نکلتی ہے۔ اس کے بعد پولیس مائک اور مارکس کی فیملی سے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ یہاں مائک اور مارکس کے بچنے کی خبر جیمس کو بھی مل جاتی ہے۔ جیمس ان کو ڈھونڈنے کے لیے 48 کروڑ کا انعام رکھتا ہے۔ دوسری طرف مائک لوگوں کو جنگل کے قریب آئے ہوئے کچھ لوگوں کی وین مل جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے کپڑے چرا کر پہن لیتے ہیں، پر وہ لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، پر خوش قسمتی سے وہ ان لوگوں کی گاڑی چرا کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ راستے میں مارکس مائک اور ارمانڈو کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر شہر پہنچتے پہنچتے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، لہذا مائک ایک کلب کی مالک جو کہ اس کی سابقہ گرل فرینڈ تھی اس سے مدد مانگتا ہے، لیکن وہ انعام کے چکر میں اسے پکڑوا دیتی ہے۔ پر ان پر رکھے ہوئے انعام کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور گینگ کا لیڈر وہاں آتا ہے اور وہ دوسری گینگ کے لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اسی دوران مائک اور مارکس موقع ملتے ہی اس کو اپنی وین سے مار دیتے ہیں، لیکن اس کے آدمی ان کی وین میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ارمانڈو آگ بجھانے کے لیے دروازہ کھولتا ہے، یہاں پولیس آ جاتی ہے اور ان پر گولیوں کی برسات کر دیتی ہے، پر خوش قسمتی سے وین پھٹنے سے پہلے یہ تینوں وین سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاتے ہیں اور جوڈی ان کو تلاشی کرتی رہ جاتی ہے۔ اگلی صبح مائکس اور مارک ڈورین کے گھر جاتے ہیں، جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈورین اور کیلی ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاورڈ کی فائل کو کئی گھنٹے دیکھنے کے بعد ارمانڈو کو جیمس کی تصویر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈورین اس شخص کی تصویر سے پتہ چلاتا ہے کہ اس کا نام جیمس ہے اور وہ ایک سابق DEA آفیسر ہے۔ اسے کارٹل کے لوگوں نے اغوا کر کے بہت ٹارچر کیا تھا اور اس نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا نام چھپانے کے لیے کیپٹن ہاورڈ کو پھنسا دیا۔ اس کے بعد مائک فون کر کے ریٹا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیپٹن ہاورڈ کو مارنے والے کا نام جیمس ہے اور اسی نے ہیلی کاپٹر کے اندر ہم پر حملہ کیا تھا۔ وہ یہ بات فوراً لاکوڈ کو بتاتی ہے کہ مائک کو محکمے کی کرپشن والی فائل مل گئی ہے اور ہاورڈ بے قصور تھا۔ اب جیمس کو بھی یہ فائل کے بارے میں معلومات مل جاتی ہے، لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو مارکس کے گھر بھیجتا ہے تاکہ اس کی فیملی کو اغوا کر کے وہ فائل حاصل کر سکے۔ اس کے بعد ڈورین کو مارکس کے گھر کی CCTV کیمرے میں کچھ لوگ اسلحے کے ساتھ گھر کے باہر نظر آتے ہیں، تو وہ فوراً 911 پر کال کر دیتا ہے اور انہیں مارکس کے گھر پہنچنے کا کہتا ہے۔ اسی دوران مارکس اپنے دبات کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دشمن دروازے پر ہے اور گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی اور ساس کو اسٹور روم میں بند کر دیتا ہے اور طوفان کی رفتار سے گھر میں داخل ہونے والے 12 افراد کو مار دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جیمس اپنے آدمیوں کے ساتھ مائک کے گھر جاتا ہے اور مائک کی بیوی اور جوڈی کی بیوی کو پکڑ لیتا ہے۔ جیمس مائک سے ان دونوں کے بدلے ارمانڈو اور کیپٹن ہاورڈ کی فائل مانگتا ہے، لیکن مائک کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جیمس کو آخرکار یہ خبر کیسے ملی کہ ہمیں فائل مل گئی ہے اور ہمیں اس کا نام بھی معلوم ہے۔ تو مارکس اسے بتاتا ہے کہ یہ سب ہم نے صرف ریٹا کو بتایا تھا، تو اسے لاکوڈ پر شک ہوتا ہے اور وہ ریٹا کو فون کر کے اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ لیکن پھر ریٹا لاکوڈ کا موبائل چھین لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے ابھی جو کچھ اسے بتایا تھا وہ یہ سب ٹائپ کر کے کسی کو بھیج رہا تھا۔
اب لاک ووڈ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اس لیے وہ لفٹ کے اندر ہی ریٹا سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی لاک ووڈ ریٹا کو مارنے والا ہوتا ہے تو وہاں ڈورن اور کیلی آ جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ وہ دونوں ان دونوں کو ہیڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، جہاں ریٹا لاک ووڈ کو اس کے جرموں کی صفائی کا موقع دیتی ہے، لیکن حقیقت میں ریٹا اس کی آواز کا نمونہ لے رہی تھی، جس کی وجہ سے سافٹ ویئر کی مدد سے وہ مائک کی آواز کو لاک ووڈ کی آواز میں تبدیل کر کے جیمز کو فون کرتے ہیں اور اسے کرسٹین اور جوڈی کی بیٹی کے ساتھ پرانے مگرمچھ کے پارک میں آنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں بھی صبح تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب لاک ووڈ وہاں پہنچتا ہے تو جیمز کو شک ہو جاتا ہے، لیکن پینک اٹیک کی وجہ سے مائک جیمز کو اپنی سنائپر سے گولی نہیں مار پاتا۔ دوسری طرف جیمز کا آدمی دیکھتا ہے کہ ارمانڈو پانی کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمانڈو کو قتل کر دیتا ہے، ارمانڈو سے گولی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد جیمز سب کو واپس پارک کی عمارت کے اندر لے جاتا ہے۔ ڈورین جیمز کے سنائپر کو مارنے کے لیے اس پر ڈرون سے دستی بم گراتی ہے۔ اسی دوران مائک کو ایک بار پھر پینک اٹیک آتا ہے اور وہ ہاورڈ کی روح کو دیکھتا ہے۔ ہاورڈ اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ یہ سن کر مائک بہت اداس ہو جاتا ہے اور پھر مارکس اسے تھپڑ مار کر ہوش میں لاتا ہے، اور پھر وہ دونوں پہلے کی طرح ہی بیڈ بوائز کی طرح لڑتے ہیں۔ وہ جیمز کے آدمی کو خوب فائرنگ، پھر ڈرون کی مدد سے ڈورین پارک کی بلڈنگ کے اندر اسموک بم پھاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں دھواں پھیل جاتا ہے۔ اب بلڈنگ کے اندر ان سب کی شدید لڑائی ہوتی ہے۔ اسی وقت لاک ووڈ موقع کا فائدہ اٹھا کر جہاز لے کر بھاگنے لگتا ہے، تو ریٹا اس کے جہاز کو بم سے اڑا دیتی ہے، جس کی وجہ سے جہاز پارک کی اسی بلڈنگ میں آ کر گرتا ہے۔ یہاں ارمانڈو جوڈی کی بیٹی کو جہاز کی زد میں آنے سے بچاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے مائک نے بھیجا ہے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ جوڈی کی بیٹی کو جیمز کے لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران وہ خود بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور وہیں گر جاتا ہے، جس کے بعد جوڈی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے جوڈی سوچتی ہے کہ آخرکار ارمانڈو نے اس کی جان بچائی ہے، اس لیے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتی، اور وہ اسے فوراً اٹھا کر باہر لے آتی ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں لاک ووڈ ڈورن کو گولی مار دیتا ہے۔ پھر ریٹا اس سے لات مار کر مگرمچھ کے پانی میں پھینک دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے، مگرمچھ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے جیمز مائک کی بیوی اور مارکس کو مائک کے سامنے بندوق کی نوک پر پکڑ کر مائک سے پوچھتا ہے کہ تم ان دونوں میں سے کس کو بچانا چاہو گے؟ تو مائک اسے جواب دیتا ہے کہ تم نہیں جانتے، ان دونوں میں سے ایک امر ہے۔ اور یہ کہہ کر مائک مارکس کو گولی مار دیتا ہے، اور جیسے ہی اسے گولی لگتی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد مائک جیمز کو گولیوں کی برسات کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک نے دراصل مارکس کی بلٹ پروف جیکٹ پہ گولی ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف جوڈی ارمانڈو کو تلاش کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ اسے ملتا ہے وہ اسے گولی مارنے والی ہوتی ہے، پر اس کی بیٹی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے میری جان بچائی ہے، برائے مہربانی آپ اسے چھوڑ دیں۔ لہٰذا جوڈی اسے چھوڑ دیتی ہے اور مائک سے کہتی ہے کہ اسے کہیں دور بھیج دو۔ لہٰذا مائک ارمانڈو کو ایک کشتی میں بٹھا کر وہاں سے چلے جانے کا کہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائل ملنے کی وجہ سے ہاورڈ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر مائک اور مارکس اپنی فیملی اور ریٹا کے ساتھ مل کر پکنک مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی بار مارکس اپنے داماد کی بہادری کی تعریف کرتا ہے، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس مووی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔